अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा मा ज़िलना मअल किताबि उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिफ लिश्शैख़ अल-अल्लामा मंसूर इब्न यूनुस इब्न इदरीस अल-बुहूती अल-हंबली रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा फ़िल क़र्न अल-हादी अशर मिन अल-हिजरा। उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिफ इस किताब की तशरीह हम देख रहे हैं और इस वक्त किताब ज़कात में बाब ज़कातिल उरूद में है। आज की तारीख 3 दिसंबर 2021 और 28 रबीउल आखिर। आज इंशाअल्लाह ज़कात उरूद के ताल्लुक से बात होगी। ज़कात उरूद से मुराद है तिजारती माल पर जो ज़कात होती है, वो यहाँ मुराद है ज़कातुल उरूद से। उरूद जो है ये मज़दर है और कभी कभी मज़दर जो है इस्तेमाल होता है, लेकिन माना वहाँ पर मफ़ऊल का होता है। मफ़ऊल मसलन कोई ये कहता है कि मुझे फ़ला चीज़ का इल्म है, तो वो इल्म जो है यहाँ पर इल्म असल में मज़दर है, अलिमा यालमू से मज़दर है वो, लेकिन मुराद इल्म कहने से यह है कि मालूम, कि मुझे फ़ला चीज़ का इल्म है, मतलब मुझे फ़ला चीज़ मालूम है। तो कभी कभी मज़दर का इस्तेमाल होता है, लेकिन मुराद होती है मालूम, यानी कि मफ़ऊल, उससे मुराद होती है। तो यहाँ पर उरूद जो है ये अर्द की जमा है और अर्द मज़दर है, और यहाँ पर मुराद उरूद से मारूद है, यानी वो चीज़ें जो पेश की जाती हैं लोगों के सामने खरीद और फरोख्त के लिए, यानी कि तिजारती माल। तो बाबू ज़कातिल उरूद यानी ज़कातिल मारूद, वो चीज़ें जो लोगों के लिए खरीद फरोख्त के लिए लोगों के सामने जिसको पेश किया जाता है तिजारत के लिए, यानी उरूद तिजारत, ये यहाँ पर मुराद है। यानी कि कहा जाता है मा युअद्दु लिबैइन व शिराइन लिअजली रिबहिन वलौ मिन नक़दिन, यानी कि वो चीज़ें जिनको की खरीद फरोख्त के लिए तैयार किया गया है मुनाफा कमाने की गर्ज से, लिअजली रिबहिन वलौ मिन नक़दिन, अगरचे कि वो नकद के जरिए भी। और जो है कहते हैं सुम्मिया अर्दन, इसे अर्द कहा जाता है, लिअन्नहु युरदु लियुबाई व युश्तरा, क्योंकि इसे पेश किया जाता है लोगों के सामने बेचने के लिए या खरीदने के लिए। और उसी को बयान करते हैं व युश्तरा तस्मियतन लिल मफऊली बिल मस्दर, इसे असल में इसको मस्दर नाम, ये जो यानी जो नाम दिया गया है इसको मस्दर का नाम दिया गया है, लेकिन मुराद यहाँ पर मफऊल है, यानी कि मारूद, वो चीज़ें जो पेश की जाती हैं खरीद फरोख्त के लिए, जिस चीज़ को अभी हमने बयान किया। तो ये जो बाब है बाब ज़कातिल उरूद कहलाता है, यानी मारूद, यानी कि तिजारती सामान जो है उस पर ज़कात। कहते हैं इज़ा बलगत, यहाँ पे 3 शर्तें हैं कि कब वाजिब हो जाएगी ये उरूद जो है, उस पर ज़कात कब वाजिब होगी, उसकी 3 शर्तें यहाँ बयान कर रहे हैं। इज़ा बलगत कीमतुहा निसाब नक़दीन, ये पहली शर्त है। जब इसकी कीमत, ये जो उरूद है माल उरूद, यानी ये जो चीज़ें हैं, जो सामान या अशिया है, इसकी कीमत जब निसाब तक पहुंच जाए, जब इसकी कीमत निसाब, और निसाब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देख चुके हैं कि इसका निसाब भी वही तरीका है, और वो आगे भी जिक्र आएगा कि निसाब कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। लेकिन जो मिनिमम है गोल्ड और सिल्वर में से, जो निसाब मिनिमम है उसके हिसाब से उरूद का भी निसाब निकाला जाएगा। मसलन गोल्ड के हिसाब से निसाब आ रहा है 85 ग्राम गोल्ड के हिसाब से निसाब आ रहा है मसलन 2 लाख, और 595 ग्राम सिल्वर के हिसाब से निसाब आ रहा है मसलन 40,000। तो 40,000 रुपए अगर आपका जो अशिया, जो सामान है, जो उरूद है, जो तिजारती सामान है, वो अगर 40,000 रुपए से ज्यादा की उसकी कीमत है, तो फिर उस पर आप ज़कात अदा करेंगे, ये मुराद है। तो वह इज़ा बलगत कीमतुहा निसाबु नक़दिन, ये अव्वल पहली शर्त निसाब पूरा हो जाना चाहिए, निसाब तक पहुंच जाए ये तिजारती माल। दूसरा व मलकाहु बिफ़िअलिही बिनियति तिजारती, ये दूसरी और तीसरी शर्त यहाँ पे बयान। दूसरी शर्त क्या है, व मलकाहा बिफ़िअलिही, यानी कि ये माल उसकी मिल्कियत में हो अपने खुद के अमल के जरिए। यानी ये शर्त लगाने की वजह यह है कि इसमें से मसलन वो चीजें जो हिबा के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे किसी के पास आती हैं, हिबतन किसी के पास आती हैं, किसी ने किसी को गिफ्ट किया, मसलन कुछ सामान पैसे वगैरह गिफ्ट कर दिए, वो शुमार नहीं होगा। यानी मसलन किसी ने किसी को गिफ्ट किए कुछ पैसे, अब ये मुतलकन पैसे कब्जे में आने की वजह से इस पैसे पर
زکوٰۃ تجارت نہیں ہوگی، اگرچہ کہ آدمی کی نیت بھی ہو کہ اس سے تجارت کرے گا، لیکن صرف نیت کی بنیاد پر یا اس مال کے قبض کرنے کی بنیاد پر زکوٰۃ عروض اس مال پہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ارث یعنی وصیت کے طور پر میراث میں سے کسی کو حصہ مل گیا، مثلا کسی کے باپ کا انتقال ہوا، ماں نہیں تھی، بیٹا اکیلا تھا، اس صورت میں یہ تعصیباً یعنی عصبہ بنے گا، پورا کا پورا مال اس بیٹے کو مل جائے گا باپ کا۔ اب اس باپ کی مثلا کوئی دکان تھی جہاں پر تجارت ہی کی جاتی تھی، مطلب ہو سکتا ہے کپڑوں کی دکان تھی یا کوئی بھی دکان تھی، کمپیوٹر کی تھی، کوئی بھی تھی، لیکن اب کیونکہ یہ بیٹا اکیلا ہے، عصبہ بنے گا، پورا کا پورا مال بیٹے کو ملے گا۔ اب حالانکہ یہ دکان ہے، اس میں تجارت ہوتی تھی، لیکن یعنی صرف مطلقاً اس دکان کے وراثت میں اس بیٹے کو مل جانے کی وجہ سے یہ جو ہے اس پر زکوٰۃ تجارت اس پر نہیں لگے گی۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ بیٹا ارادہ نہ کر لے کہ ہاں اسے بھی وہی بزنس کرنا ہے اور یہ آگے بڑھا ہے، اس سے پہلے اس پر زکوٰۃ ادا اس کو نہیں کرنا۔ اسی لیے ابھی فعلی ہی کہا، یعنی کہ ارث جو ہے یا ہدیہ ہے یہ آدمی کے خود کے فعل کی وجہ سے نہیں ہے، تو کسی اور وجہ سے اس کے پاس پہنچا ہے مال، تو عملہ کہا بھی فعل ہی دوسری شرط ہے، اس کے خود کے ایفرٹس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ جو بھی سامان ہے وہ اس کی ملکیت میں اس کے خود کے ایفرٹس کی وجہ سے آیا، اس کی محنت کے، اس کے فعل کی وجہ سے آیا۔ اور تیسری شرط ہے بنیت تجارتی، نیت تجارت کی نیت بھی ہونی چاہیے، صرف مال آ جانا اسی لیے ارث کا پیسہ ہے یعنی کہ میراث کا پیسہ ملا، لیکن اگر نیت نہیں ہے کاروبار، بھائی اس کی نیت یہ ہے کہ اگرچہ کہ دکان ہے باپ کی، کپڑے بیچتا تھا جو بھی، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں اسے بیچ دوں گا، اس سے یہ کاروبار اب نہیں کروں گا، تو یہاں پر جو ہے نہ تو وہ ملکیت اس کی اولن تو ہے کیونکہ ارث سے آئی، دوسری نیت بھی نہیں ہے تجارت کرنے کی۔ تو جب تک یہ تین شرطیں نہ پائی جائیں، نصاب تک وہ نہ پہنچے، دوسرا اس کی یہ جو ہے یملکہ بھی فعلی ہی، اپنے خود کے فعل سے اس کی ملکیت میں نہ ہو یہ چیز، یعنی کہ ارث ہدیہ وغیرہ نکل گیا اس میں سے، اور بھی نیت تجارت کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ اس پیسے سے تجارت کریں گے۔ زکا قیمتہ، تو پھر اس صورت میں کیا، جب یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی، یہ فلفل ہو جائیں گی تینوں کنڈیشنز، زکا قیمتہ، تو پھر اس کی قیمت لا منہا، یہ تینوں شرطیں جب پائی جائیں گی تو آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا اس کی قیمت پر، نہ کہ اس عروض میں سے زکوٰۃ دے گا۔ جس طرح کی غنم میں وہی یہ جو سائمہ کی زکوٰۃ تھی، اس میں کیا تھا کہ زکوٰۃ ہو گئی تو وہ جانوروں میں سے ہی زکوٰۃ دینا، پیسہ نہیں دے سکتے۔ اونٹ پر زکوٰۃ ہے تو اونٹ ہی دینا ہے، گائے پر زکوٰۃ ہے تو گائے ہی دینا ہے، اور بھیڑ بکریوں پر ہے تو بھیڑ بکری ہی دینا ہے، یعنی اس مال میں سے ہی زکوٰۃ دینا ہے۔ یہاں پر مال میں سے نہیں دینا ہے، مثلا کسی کا کپڑے کا کاروبار ہے تو یہ وہ نہیں کر سکتا کہ زکوٰۃ ہو گئی کپڑے لے جا کے فقیر کو دے دیے، مسکین کو دے دیا، نہیں، آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، اس کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا یہ مال کتنا ہے، بازار میں اس مال کی قیمت یعنی خریدی والی قیمت نہیں، بازار میں اس مال کی ایم آر پی کیا ہے جو آج اس کے پاس ہے، بازار میں کتنے میں بکے گا وہ مال، وہ قیمت وہ نکالے گا اس ڈیٹ کو جس ڈیٹ کو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی حول ہونے کے بعد وہ اس کو اس دن کی مارکیٹ ویلیو نکالے گا، اور اس پر 2.5% کیلکولیٹ کر کے پیسہ فقیروں میں، مسکینوں میں، اور جو زکوٰۃ کی مصارف میں بات آگے آئے گی اس میں وہ اس کو تقسیم کرے گا، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جو مال عروض ہے، جو عروض ہے اس میں سے جو ہے وہ ادا کرے ڈائریکٹ، یہ مراد نہیں ہے اور نہ یہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَإِن مَلَكَهَا بِإِرْثٍ، اب یہ بات آ گئی کیونکہ وہاں پہ کہا تھا مَلَكَهَا بِفِعْلِهِ، اب یہاں پہ اس کو سیپریٹ کر دیا، فَإِن مَلَكَهَا بِإِرْثٍ أَوْ بِغَيْرِ نِيَّةِ التِّجَارَةِ، یہ دونوں صورت آ گئی، پہل دوسری شرط کی اگر مخالفت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ مَلَكَهَا بِفِعْلِهِ، اس کی مخالفت کیا ہے، فَإِن مَلَكَهَا بِإِرْثٍ، ارث کے ذریعے، میراث کے ذریعے پیسہ اس کے پاس ملتا ہے، یا او بغیر نیت تجارت، یا پھر تجارت کی نیت ہی نہیں ہے اس کے پاس، پیسہ تو ہے لیکن اس کی نیت نہیں ہے کہ اس سے تجارت کرے گا، بعد میں ثم نواہا لہا، اس کے بعد نیت کرتا ہے، یعنی ارث آ جانے کے بعد، یا نیت پہلے نہیں تھی بعد میں نیت کر لیتا ہے، ثم نواہا لہا لم تصر لہا، لیکن صرف اس نیت کے کر لینے سے اس پر زکوٰۃ تجارت واجب نہیں ہوگی، کب تک، جب تک کہ ایکچولی فیل نہ کر لے، عمل نہ کر لے، یعنی کہ مال سامان نہ خرید لے اس پیسے سے جو اس کو ملا ہے، چاہے ارث کے ذریعے ملا ہو، چاہے اس کے پاس پیسہ تھا لیکن نیت نہیں تھی، بعد میں نیت کرتا ہے اس پیسے سے تجارت کرنے کی، تو وہ اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ حقیقتاً عمل کرنا نہ شروع کر دے۔ اور یہ معاملہ کس کے مشابہ ہے، اس معاملے کو ایسے سمجھیں کہ مسافر کے مشابہ، بالکل اسی طرح سے جس طرح کا مسافر کا معاملہ ہے، صرف مسافر کے نیت کرنے بھر سے اس پر احکام قصر اور احکام سفر جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، یعنی مسافر نے نیت کی کہ میں 1 بجے جو ہے سفر شروع کروں گا،
تو ابھی 12-1 بجا نہیں ہے مثلا، 2 نہیں بجے ہیں مثلا، 2 بجے اس کی نیت ہے، 2 بجے میرا سفر ہے، شروع کروں گا. صرف اس نیت کر لینے سے اس پر احکام سفر کا اطلاق نہیں ہو سکتا. مطلب اب وہ نمازوں کو قصر کرنا شروع نہیں کر سکتا صرف نیت کر لینے سے. بالکل یہی معاملہ یہاں ہے، صرف نیت کر لینے سے کام نہیں چلتا ہے. واقعی میں آپ کو اپنے عمل کے ذریعے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں آپ بزنس کرنا چاہتے ہو، کیونکہ اگر عمل کرنا ہے تو آپ کو اس مال سے اشیاء سامان خریدنا پڑے گا، جو عروض ہے خریدنا پڑے گا، اور اس کے بعد تجارت شروع کرنی پڑے گی. تو یہ مراد ہے کہ صرف نیت کر لینا کافی نہیں ہے، عمل کے ذریعے بھی اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. یعنی کہ آپ کو تجارتی مال خریدنا پڑے گا جس کو کہ آپ ٹریڈ کریں گے. صرف پیسہ ہاتھ میں ہونے سے، نیت ہونے سے کافی نہیں ہے، آپ کو عمل کرنا پڑے گا اس کے بعد کہتے ہیں وَتُقَوَّمُ عِنْدَ الْحَوْلِ بِالْأَحَدِّ لِلْفُقَرَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. اب اگر یہ ساری شرطیں پائی گئیں، آدمی نے کے پاس نصاب تک بھی پہنچ گیا، اور جو ملکیت ہے بھی فعلی ہی ہے، اس کی خود کی ارث وغیرہ ہدیہ وغیرہ سے نہیں ہے، اس کے بعد نیت بھی ہے تجارت کی، اور پھر اس نے جو ہے سامان خرید بھی لیا تجارت کا. تجارت کرنے کے لیے جو بھی سامان بیچ رہا تھا، مثلا کپڑے ہیں یا چادریں ہیں یا کمپیوٹر ہے یا جو بھی ہے، خرید کر لے آیا، سامان دکان میں رکھ دیا، حول پورا ہو گیا. تو اب اس پر تقوم عند الحولی، حول ہو جانے پر، ایک حول یعنی کہ جو ہجری سال ہے وہ جب اس پر گزر جائے گا، تو زکوٰۃ کتنی ادا کرنا ہے؟ بالاحظ للفقراء، وہ اماؤنٹ جو فقراء کے لیے فائدے مند ہو، موسٹ اکنامیکل ہو. اور وہ اماؤنٹ کون سی ہوگی جو فقراء کے لیے اکنامیکل ہو؟ کہتے ہیں یہ چیز ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، گولڈ یا سلور میں سے جس نصاب کے حساب سے بھی منیمم ویلیو نصاب کی بنتی ہے، وہ فقراء کے لیے احظ ہوگا. یعنی کہ بالعقل یہاں پر مراد ہے. یعنی کہ گولڈ اور سلور کا نصاب نکالیں گے، 85 گرام گولڈ کی قیمت کتنی آ رہی ہے آج کے وقت میں؟ مثلا 2 لاکھ روپے. 595 گرام سلور کی قیمت آج کے وقت میں کتنی آ رہی ہے؟ مثلا 40,000 روپے. تو 40,000 میں اور 2 لاکھ میں کون سا کم ہے؟ 40,000 کم ہے. اب یہاں پہ بالاحظ کیوں کہا؟ کیونکہ اگر 2 لاکھ روپے ہم رکھتے تو یہ جو مزکین ہیں ان کا فائدہ نہیں ہوتا ہے نا، فقراء اور مساکین کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کم لوگ جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے زمرے میں آئیں گے، زکوٰۃ ادا کرنے کے سرکل میں کم لوگ آئیں گے. کیونکہ ممکن ہے کہ کسی کے پاس 2 لاکھ نہ ہو، صرف 1.5 لاکھ ہی ہو. یہ جو مال عروض ہے اس کے پاس صرف 1.5 لاکھ ہو، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس سے نقصان کس کا ہے؟ فقراء اور مساکین کا. تو اسی لیے کہتے ہیں بالاحظ للفقراء، وہ چیز جو فقراء کے لیے اکنامیکل ہے. اور اکنامیکل کیا ہے؟ اگر ہم جو نصاب کی جو ویلیو ہے اس کو کم کر دیں تو پھر یہ احظ ہوگا فقراء اور مساکین کے لیے. اسی لیے کہتے ہیں بالاحظ للفقراء، یعنی بالاقل للفقراء من ذهب او فضة. اب یہ اس لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ تو ٹھیک ہے آج کے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ کی قیمت زیادہ ہے، سلور کی کم ہے. ہو سکتا ہے کبھی ایسا بھی وقت آئے کہ سلور کی قیمت زیادہ ہو جائے، گولڈ کی کم ہو جائے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے اس طرح کا بھی وقت آ جائے. تو اس وجہ سے یہ صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سلور کے حساب سے ہی دینا ہے. جو بھی دور ہوگا، جو بھی زمانہ آئے گا، جس وقت منیمم نصاب، جس یا تو گولڈ یا سلور جس سے بھی منیمم نصاب ملے گا، اسی حساب سے ہم کو جو ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے اپنے مال عروض پر. اس کے بعد کہتے ہیں وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَرْضًا بِنِصَابِ أَثْمَانٍ أَوْ عُرُودٍ أَوْ بَاعَهَا بِهِ بَنَا عَلَى حَوْلِهِ لَا بِسَائِمَةٍ. اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا کسی آدمی نے من اشترى عرضا بنصاب أثمان، کسی آدمی کے پاس مثلا 50,000 روپے تھے. اب یہ 50,000 روپے شروعات میں اس کی نیت نہیں تھی کہ وہ اس سے تجارت کرے. 50,000 روپے نصاب پہنچ گئے، یہ نصاب کو پہنچ چکے ہیں، تو اس پر تو ہم بات کر رہے تھے ومن اشترى، ہم بات کر رہے تھے ومن اشترى عرضا بنصاب أثمان. مثال یہ دی جا رہی تھی کہ مثلا کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں، اور وہ آدمی ان 50,000 روپے سے شروعات میں اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ تجارت کرے، لیکن بعد میں 6 مہینے بعد مثلا، اب یہ کیونکہ 50,000 روپے تھے تو اس پر ہول شروع ہو گیا، کیونکہ یہ نصاب سے زیادہ ہے 50,000 روپے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 40,000 روپے سلور کے حساب سے نصاب ہوتا ہے نقد میں. تو کیونکہ 50,000 روپے تھا تو اس پر ہول شروع ہو گیا تھا. 6 مہینے بعد یہ آدمی جو ہے ارادہ کرتا ہے کہ اب اسے اس مال سے جو کہ نصاب کو پہنچ چکا ہے اس سے تجارت کرنی ہے. تو اب کیا اس کا ہول اس دن سے شروع ہوگا جس دن اس نے نیت کی تجارت کرنے کی، یا وہی پرانا ہول جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگا؟ تو کہتے ہیں بنا علی حولی ہی، یعنی پرانے ہول پہ ہی، یعنی کہ 6 مہینے گزر گئے اس کے، اب وہ تجارت کرتا بھی ہے تو 6 مہینے بعد ہول پورا ہوگا.
کیوں؟ کیونکہ اس کا ہول شروع ہو گیا تھا اگرچہ کہ نیت اس نے بعد میں کی. اسی طرح سے بھی نصابی عروض، یعنی عروض کے بدلے عروض ریپلیس کرتا ہے، اس کے پاس کوئی سامان تھا، اس کو بدل کر کے دوسرا سامان لاتا ہے اور اس سے جو ہے بزنس شروع کرتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی ہوگا کہ پرانے عروض کا جو ہول ہوگا وہی اس نئے عروض پہ ہوگا، کیونکہ سیم جنس سیم رہی ہے یہاں پر. اس وجہ سے ہول جو ہے پرانا ہی مانا جائے گا، جو قدیم ہول تھا وہی جاری رہے گا، نیا ہول شروع نہیں ہوگا. او باہا، یا اسی طرح سے اس نے بیچ دیا سامان کو اس کے ذریعے، تو وہی جو ہے پرانا ہول رہے گا. لیکن کہتے ہیں کہ لا بسائمتن، مثلا پیسے کے بدلے یہ جو سائمہ ہے یعنی بہیمت الانعام ہے، یعنی چوپائے خریدتا ہے وہ پیسے کے بدلے، یا مثلا وہی 50,000 روپے جس پر کی ہال 6 مہینے پہلے شروع ہو گیا تھا، اب 6 مہینے بعد وہ اس سے سائمہ خریدتا ہے. سائمہ مانے ہم دیکھ چکے ہیں، اونٹ اپنا اونٹ ہے، بھیڑ بکری ہے، غنم ہے، بقر ہے، ان کو خریدتا ہے. تو پھر اس صورت میں اب نیا جدید ہول شروع ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جنس الگ ہے، پیسہ الگ جنس ہے، آسمان ہے، عروض ہے، جنس الگ ہے، اور سائمہ جنس الگ ہے. جب دو الگ الگ جنس ہو تو ہم نے دیکھا تھا جب سائمہ کی بات چل رہی تھی کہ جب جنس الگ ہوتا ہے تو نیا ہول شروع ہوتا ہے. مثلا کسی نے اونٹوں کے بدلے بھیڑیں اور بکریاں ایکسچینج کر لی، تو اس صورت میں ہول بدل جائے، کیوں؟ جنس الگ ہے، تو ہول بھی نیا شروع ہوگا بھیڑوں کے اوپر. وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، کیونکہ آسمان اور عروض تقریباً یہ ایک ہی جو ہے جنس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ دونوں کے اوپر جو زکوٰۃ ہے 2.5% ہی ہے. لیکن جہاں سائمہ کی بات آتی ہے تو سائمہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ کا انداز الگ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے. اس میں جو ہے اونٹ پر جو ہے اونٹ زکوٰۃ دی جاتی ہے، بھیڑوں پر بھیڑ دی جاتی ہے، گایوں پر گائے دی جاتی ہے. تو وہ معاملہ الگ ہے، جنس الگ ہو رہا ہے، آسمان کا اور سائمہ کا جنس الگ ہے. اسی لیے جب جنس الگ ہو گیا تو نیا ہول شروع ہوگا. یہ یہاں پر جو ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو باب تھا یہ زکوٰۃ عروض کے تعلق سے جو ہے ہمارا باب تھا. اب ہمارا انٹرنیٹ اگر بریک نہیں ہوتا تو زکوٰۃ الفطر پر بھی ہم بات کر سکتے تھے، لیکن زکوٰۃ الفطر کو ایک درس چاہیے، اسی لیے اس کو ہم جو ہے یہیں پر روک دیں گے، اس کو آگے نہیں لے جا سکتے. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اس سے جو ہے بات زکوٰۃ الفطر سے انشاءاللہ بات کو شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.